Karachi Press Club's conference hall was the venue where Chairman Higher Education Commission Dr. Tariq Javed Banuri addressed journalists at a presser to expose anomalies in HEC, such as provision of funds to favorite universities and authorities' resistance to auditing of research centers, etc. बहुत शुक्रिया आप लोगों का तशरीफ लाने का। इस वक्त एक क्राइसिस की सिचुएशन है हमारे मुल्क में एजुकेशन, हायर एजुकेशन के सेक्टर में। वो आप सबके इल्म में HEC में कुछ मेरे ख़िलाफ़ और कुछ वैसे HEC के ख़िलाफ़ ही कहना चाहिए ऐसे एक्शन हुए हैं जो कि जिससे कि तालीमी शोबे को बहुत नुकसान पहुंच सकता है। और मैं उसके बारे में पहले भी बोलता रहा हूँ और इंशाल्लाह अभी भी आपकी वसातत से अपने आइडियाज़ और जो कंसर्न्स हैं उनको आपके सामने रखूँगा। असल में एक लिहाज से तो लोग इसको देख रहे हैं कि जी ये कोई कॉन्फ्लिक्ट है लोगों के दरमियान, लेकिन मेरी आपसे दरख्वास्त है कि जो असल इश्यूज़ हैं उनको ज़रा हम देखें कि इनको कैसे आगे चलाना है और उसका हल क्या है और क्या उसका इम्पैक्ट क्या है। असल इश्यूज़ ये हैं कि आला तालीम के हवाले से एक किस्म का नैरेटिव चल रहा है। लोग एक तरीके से सोच रहे हैं और सोच रहे थे, जिसकी वजह से काफ़ी तालीमी शोबे में एक किस्म की ख़राबी भी आई और कोई रिग्रेशन भी हुई, वो पीछे की तरफ गया। ये हमें पता है कि तालीम की क्वालिटी बहुत सफ़र की है पिछले 20-22 सालों में। ये भी हमें पता है कि रिसर्च की क्वालिटी में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। इन दोनों एरियाज़ में क्वांटिटी में इजाफा हुआ है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़, नंबर ऑफ़ प्रोग्राम्स, नंबर ऑफ़ डिग्रीज़, नंबर ऑफ़ रिसर्च पेपर्स, नंबर ऑफ़ जर्नल्स, इन सब में इजाफा हुआ है, लेकिन क्वालिटी जो है उसमें बहुत नुकसान हुआ। ये तमाम का तमाम जो सिस्टम है, जो रेग्रेशन है, ये हमारे स्टूडेंट्स के राइट्स, उनके हुकूक के ऊपर एक हमला है, क्योंकि अगर तालीम की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो फिर स्टूडेंट्स जो हैं वो सफ़र करेंगे और स्टूडेंट्स जब सफ़र करेंगे तो फिर हमारा मुल्क भी सफ़र करेगा। देखिए, स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं 4 साल के लिए, अंडर ग्रेजुएट डिग्री के लिए 4 या 5, कुछ 5 हैं मगर ज़्यादातर 4 साल। उसके बाद फिर 2-1 साल वो लगाते हैं अगर वो MS MPhil करना चाहें। फिर उसके बाद 4 से लेके 8-10 साल तक लगाते हैं PhD करना चाहें और फिर उसमें पैसे भी लगाते हैं। और सवाल ये है कि उनको इन पैसों का और इस टाइम का बदल मिल रहा है या नहीं मिल रहा। उनके पास ऐसे हुनर, ऐसी नॉलेज, ऐसा इल्म, ऐसा एक किस्म का प्रोफेशनलिज्म आ गया है कि वो आइंदा ज़िंदगी में कामयाब हो सकेंगे। तो हमें ये लग रहा है कि वो इस वक्त हम उनको नहीं दे पा रहे। मैं ये समझता हूँ कि अगर 4 साल के लिए मुझे आप कुछ स्टूडेंट्स को दे दें तो मैं उनको यानी इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उनको ट्रांसफ़र कर सकूँगा कि वो आगे जाके कामयाब हो सकेंगे। करामत साहब को दे दें, इनके साथ कोई 4 साल काम करे, अहम एनाज साहिबा को, आई मीन द थिंग इज़ कि अगर हमें 4 साल के लिए कोई आए हमारे साथ काम करें तो उनको काफ़ी ज़्यादा वो हो सकती है, लेकिन उस हिसाब से उनको सपोर्ट नहीं मिल पा रही। और उसकी वजह ये नहीं है कि हमारे टीचर्स में कुछ कमी है या हमारे स्टूडेंट्स में कुछ कमी है। उसकी वजह ये है कि हमने पॉलिसीज़ ऐसी बनाई हुई हैं कि वो जो चीज़ होनी चाहिए वो नहीं हो रही, जो नहीं होनी चाहिए वो हो रही। इस सिलसिले में मैं जब आया HEC में तो हमने इसके ऊपर एक लाया अमल तैयार किया और उसके ऊपर हमने एक्शन शुरू कर दिए कि इन चीज़ों को कैसे इम्प्रूव किया जाए। उसमें तालीम के उसमें शोबे में हमने ये अंडर ग्रेजुएट पॉलिसी और PhD पॉलिसीज़ ये पहली दफ़ा इस मुल्क में हमने लाई, क्योंकि वो पहले ऐसी चीज़ नहीं थी। उसके अलावा ये फैकल्टी ट्रेनिंग का सिस्टम शुरू किया। इसके अलावा ये टीचिंग को जो है उसके ऊपर एवेल्यूएशन क्राइटेरिया बनाए ताकि वो
ایک لحاظ سے سسٹم میں داخل ہو سکے. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کے اوپر ہم عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے. کچھ تھوڑی سی پروگریس ہوئی ہے لیکن مزید اس کی ضرورت ہے. اس وقت ہمیں کافی زیادہ پش بیک ہے, اپوزیشن ہے فرام سم فورسز وچ آئی ڈو ناٹ نیڈ ٹو نیم. تو اس میں بھی ہم چاہتے ہیں کہ یہ چیز آپ اجاگر کریں کہ دیز آر تھنگز وچ آر امپورٹنٹ فار دا کنٹری, اینڈ اگر کوئی پش بیک ہے تو اس کو اسی لحاظ سے دیکھا جائے. سیکنڈ ایشو جو ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, جس کے بغیر یہ کوالٹی ہم نہیں اچیو کر سکیں گے, وہ ایکیڈیمک فریڈم ہے, علمی آزادی. اساتذہ کو وہ ایون اسٹوڈنٹس کو اس چیز کی آزادی نہیں ہے کہ وہ اوپنلی جو چیز وہ سمجھتے ہیں وہ کہہ سکیں. بہت زیادہ پریشرز ہیں, اور خاص طور پہ یونیورسٹی میں سسٹمز ایسے بنے ہوئے ہیں کہ ان کے اوپر پریشرز آتے ہیں, وہ اوپنلی اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے یا اپنی جو ایکسپرٹ اوپینین ہے وہ اس کا اظہار نہیں کر سکتے. اس میں ان کے پروموشنز, ریکروٹمنٹ, ٹینیور, اس قسم کے فیصلے جو ہیں وہ بھی ان کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. خواہ مخواہ میں کمپلیکیشنز پیدا کی ہوئی ہیں ان چیزوں میں, اور اس کو ختم ہونا چاہیے. نمبر 3, یہ ایکیڈیمک فریڈم جس کی میں بات کر رہا تھا جب یہ داخل ہوئے, اس کی بھی ایک نشانی یہ ہے کہ یا اس کے برخلاف ایک نشانی یہ ہے کہ ان کے اوپر پریشر پڑا تھا کہ آپ بنوری صاحب کو نہ بنائیں. ان کے اوپر پریشر تھا جو انہوں نے برداشت کیا, ان کو میں مبارکباد دیتا ہوں. اس کے علاوہ کراچی یونیورسٹی کے اساتذہ نے مجھے بلایا تھا, ان کے اوپر بہت زیادہ پریشر پڑا, ان کو پوسٹ پون کرنا پڑا. انشاءاللہ وہ بھی پریشر کو ڈیل کر لیں گے اور پھر وہاں پہ بھی جا کے ان سے بات ہوگی. کل میں پشاور یونیورسٹی میں بولا تھا, ان کے اوپر بھی بہت زیادہ پریشر پڑا. ان کے وہ بلڈنگ کے ٹرانسفارمر کو اڑا دیا انہوں نے. ڈینس کو اور چیئرمین کو کہا کہ خبردار کوئی اسٹوڈنٹ وہاں نہ جائے. اس قسم کے پریشرز ان کے اوپر ڈالنے. فریڈم آف اسپیچ یونیورسٹی میں بھی ہونی چاہیے, آپ مختلف اظہار رائے کو سن سکیں اور ان کے اوپر مہذب طریقے سے بات کر سکیں. یہ اس وقت جو ہے ایک بڑا غلط طریقے سے اس کو ہینڈل کیا جا رہا تھا فرام پاورفل گروپس. یہ نہیں ہونا چاہیے. اس وقت یونیورسٹی کی کوئی آٹونومی بہت وہ محدود ہے. اس میں کچھ ہمارا اپنا HEC کا قصور تھا جس کو میں نے ریموو کرنے کی بہت کوشش کی ہے. اس میں ایک یہ تھا کہ فنڈنگ جو ہے اس میں بہت زیادہ ڈسکریشن تھی, جس کو کہ میں نے یعنی اپنے طور سے ختم کر دیا تھا. لیکن جس دور میں نہیں تھا, میں نے دوبارہ دیکھا کہ وہ پھر ایک ڈسکریشنری بیسس کے اوپر اپنے فیوریٹس کو پیسے دیے جا رہے تھے. اور پھر یہ VCs کی اپوائنٹمنٹس اور انٹرم چارج اور یہ سب چیزیں, ان سب چیزوں سے یونیورسٹی کی آٹونومی مجروح ہوتی ہے. جہاں پہ بھی کوئی بھی ڈسکریشنری ٹریٹمنٹ ہو سکے یونیورسٹی کے ساتھ بائی دا گورنمنٹ اور بائی HEC, اس سے یونیورسٹی کی آٹونومی بالضرور مجروح ہوگی اور اس کو روکنا چاہیے. تو HEC کی جانب سے ہم نے 3-4 کوششیں کی گئے اور 3-4 اقدامات لیے جن سے کہ وہ گریجولی وہ آٹونومی کے ایریا زیادہ ہوتا گیا. ایک تو میں نے آلریڈی کہہ دیا ہے کہ تمام فنڈنگ جو ہے اس کا کوئی ڈسکریشنری فنڈنگ نہیں ہوگی. کوئی چیئرمین کی جیب میں کوئی پیسے نہیں ہوں گے کہ کوئی آئے تو ان کو ہیلپ کر دے. اور اگر کچھ جو بھی پیسے ہیں وہ ایک اوپن ٹرانسپیرنٹ سسٹم کے تحت لوگوں کو دیے جائیں گے. بنیادی طور پہ فارمولا ہوگا, اور اگر کوئی اسپیشل جیسے ریسرچ کے فنڈز ہیں ان کا بھی ایک پراپر طریقہ ہوگا, اوپن ٹرانسپیرنٹ طریقہ ہوگا. کوئی نہ کہہ سکے کہ آپ نے فیوریٹزم کی ہے. تھرڈ تھنگ اباؤٹ آٹونومی از کہ یونیورسٹی کے کئی جو اسٹیچوٹری باڈیز ہیں اس میں بھی کوئی انٹرفیئرنس کبھی کسی اور کو چارج دے دیا جاتا ہے, کبھی کچھ اور لگا دیا جاتا ہے. انکریمنٹلی ان کی آٹونومی کو وہ کیا گیا ہے, ویکن کمزور کیا گیا ہے. اور HEC کی جانب سے بھی ان انسٹیٹیوشنس کو اسٹرینتھن کرنے کے بجائے ہم جو ہے یونیورسٹیز کو باہر سے کنٹرول کرتے تھے. تو میں نے لاسٹ ایئر وہ پورا ایک پروگرام بنایا تھا کہ ہم اس کے اپنی یونیورسٹیز کے ساتھ انٹریکشن تھرو اسٹیچوٹری باڈیز کریں گے, ان کے سنڈیکیٹ اور سینٹ کے تھرو. تو اس کے لیے جو پورا نظام بنانے کی ضرورت تھی وہ ہم نے بنا لیا تھا.
اس کے ایڈورٹائزمنٹس ہم نے کر دیے تھے جو لوگوں کو ہائر کرنا تھا، لیکن انٹرویو سے پہلے وہ پھر 26 مارچ کا ایکشن گورنمنٹ نے لیا تو وہ نہیں ہو سکا۔ لیکن یونیورسٹی آٹونومی از فنڈامنٹل، کوئی بھی ڈسکریشنری ایکشن نہ HEC نہ گورنمنٹ کو کرنی چاہیے، کسی میں فیورٹزم نہیں کرنی چاہیے، تمام یونیورسٹیز کو ایک اوپن اور ٹرانسپیرنٹ بیسس پہ ہونا چاہیے، وائس چانسلرز کی اپوائنٹمنٹ صحیح وقت پہ ہونی چاہیے، الٹیمیٹلی وائس چانسلر جو ہیں وہ یونیورسٹیز خود لگائیں بجائے اس کے کہ ہم باہر سے گورنمنٹ کے تھرو یا دوسرے طریقے سے لگائیں۔ اس میں اور بھی کئی چیزیں ہیں مگر اس وقت فی الوقت میں انہی باتوں پہ وہ کرتا ہوں، اپنے آپ کو روکتا ہوں۔ یہ 3 چیزیں تو میں نے آپ سے کہہ دیں۔ اسٹوڈنٹ رائٹس جس میں کوالٹی اینڈ ایکسیس، بٹ ایکسیس ود کوالٹی از فنڈامنٹل۔ اگر آپ لوگوں کو ایکسیس دیتے ہیں کہ آپ آ جائیں یہاں پہ اور تعلیم آپ کو جو ہے بہت 2 نمبر کی ملے گی تو دیٹ از ناٹ ایکسیس، وہ پھر ایک اپارٹھیڈ سسٹم بنانے والی بات ہے کہ امیر لوگوں کو اچھی تعلیم ملے گی اور غریب لوگوں کو بری تعلیم ملے گی، وہ اچھی بات نہیں۔ ایکسیس ود کوالٹی از فنڈامنٹل۔ نمبر 2 ایکیڈیمک فریڈم اینڈ نمبر 3 اکاؤنٹیبلٹی۔ اس کے علاوہ 2 اور بھی اہداف ہیں ہمارے، وہ بھی مختصراً بیان کر دوں۔ ایک اکاؤنٹیبلٹی ہے، اس کے اوپر میں کافی دفعہ بات کر چکا ہوں پریس میں بھی اور اس پہ آڈیو ویژول میڈیا پہ بھی۔ تو اس میں یونیورسٹیز کے پرفارمنس آڈٹس کو ہم نے امپروومنٹ کا پروسیس شروع کر دیا تھا۔ جو ریسرچ سینٹرز کے پرفارمنس آڈٹس کا مسئلہ تھا وہ ذرا اٹک گیا، انشاءاللہ اب اس کو بھی ریوائو کریں گے۔ اینڈ فائنل تھنگ از کہ یونیورسٹیز جو ہیں ایک سروس پرووائڈ کرتی ہیں تمام معاشرے کو، اس میں ایک بہت بڑی چیز جو ہے ہماری وہ ہے ریسرچ ہے۔ اس وقت ریسرچ جو ہے وہ ایک لحاظ سے ایک بڑا ایک قسم کا سپرفیشل ٹائپ کا ہم نے سسٹم بنایا ہوا ہے، جس میں ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کوئی پرچے چھاپتے ہیں ایک خاص تعداد میں، لیکن اس کی سبسٹنس، اس کی کوالٹی وغیرہ کو ہم ایک خاص غور سے نہیں دیکھتے۔ نتیجہ یہ ہے کہ کوئی یونیورسٹی اس وقت یہ کہنے کے قابل نہیں ہے کہ ہم نے جو پاکستان کے یا عوام کے یا غریبوں کے مسائل ہیں ان میں ہم نے کیا پیش رفت، ہماری ریسرچ کی وجہ سے کیا فرق پڑا، جو اس وقت انسان کے پاس علم ہے اس میں ہم نے کیا اضافہ کیا۔ یعنی ہمارے جو مایہ ناز سائنسدان یا سوشل سائنٹسٹ انہوں نے اضافہ کیا، ہمارے آرٹسٹ نے، ہمارے پوئٹس نے اضافہ کیا ہماری نالج میں، ہماری انڈرسٹینڈنگ میں، لیکن ہسٹورینز، اینتھروپولوجسٹ، اکانومسٹ، فزسسٹ، کیمسٹ، انجینئرز یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ نے ہماری نالج میں کیا اضافہ کیا، وہ ذرا بہت مشکل ہے۔ تو یہ سروس ٹو دا کمیونٹی میں یہ چیز آتی ہے۔ اس میں اور بھی چیزیں آتی ہیں کہ آپ صرف اسٹوڈنٹس کو ایک کلاس میں بیٹھ کے لیکچر نہیں دیتے، مگر آپ ایسی انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں جس سے سوسائٹی کو فائدہ پہنچے، ہمارے اچھے رسپانسبل سٹیزنز ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کر سکیں، ایک سویلائز طریقے سے لوگوں سے بات کر سکیں، ہر چیز گالم گلوچ پہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں دس از دا سروس جو یونیورسٹی پرووائڈ کرتی ہے، اور میرے خیال میں اس میں بھی ہماری ویکنیس ہے۔ تو ہم نے ان چیزوں کو بھی چینج کرنے کی کوشش کی ہے، ریسرچ کلچر پورا ٹرانسفارم کرنے کے لیے ریسرچ پالیسیز چینج کی ہیں، فنڈنگ پالیسیز چینج کی ہیں، ایویلویشن سسٹمز چینج کیے ہیں، جرنلز کے سسٹمز میں ہم نے چینجز لانے وہ انٹروڈیوس کر دی ہیں اور اس میں مزید ابھی آگے بھی لائیں گے۔ اسی طرح تعلیم کا جو سسٹم ہے انڈر گریجویٹ ایجوکیشن میں، یہ اوور آل جو سروس ٹو دا کمیونٹی ہے اس کو بہت واضح طور سے ہم نے اس میں ڈالا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ جب یونیورسٹی سے نکلیں تو وہ ایک ایسا ہے کہ ایک کلچرل کانٹیکسٹ ہے، اس کلچر کے تھرو جو ہے ساری سوسائٹی کو آپ ٹرانسفارم کر سکیں، رائٹ، تاکہ اس کلچر سے جو نکل کے آئیں تو تمام سوسائٹی بھی اسی کلچر کے کو امیٹیٹ کرے کہ یہ ہمارے سب سے زیادہ تعلیم یافتہ لوگ ہیں۔ تو یہ ہماری چند اہداف ہیں۔ اس وقت جو سسٹم تھے وہ ان کی طرف نہیں جا رہے تھے بلکہ کچھ ریگریسو موڈ میں تھے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ پروگریسو موڈ میں آ جائیں اور یہ ایک پراپر طریقے سے اس پورے سسٹم کو دیکھنا شروع کر دیں۔ تو یہ ہمارے چند گزارشات ہیں۔ اس میں آپ کی مدد چاہیے کہ آپ اس چیز کو لوگوں تک بھی لے کے آئیں، اس کے اوپر بحث ہو، اس کے اوپر ڈسکشن ہو، تاکہ اس ایجنڈا کو ہم آگے بڑھا سکیں۔ یہ طارق بنوری کا ایجنڈا نہیں ہے، یہ
اصغر دشتی صاحب یا کرامت علی صاحب یا اکرام صاحب، ان کا ایجنڈا نہیں ہے، یہ آپ سب لوگوں کا ایجنڈا ہے. ہم اسی لیے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ آپ اس میں ہمارے ساتھی بن جائیں.